बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम यूसुफ मुनीर है और इस वक्त हम अपनी किताब .pk के सफ़े से लाइव हैं। अ, किताब कहानी किस्त नंबर 6 और आज का जो सेशन है वो एक ख़ास सेशन है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की याद में आज हम ये सेशन कर रहे हैं और हस्बे मामूल हमारे साथ हशाम अहमद भाई हैं। हशाम अहमद भाई बाय प्रोफेशन HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से वाबस्ता हैं और लिखने, पढ़ने और तहकीक करने का शौक़ रखते हैं। आज हम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की जो है वो करियर के ऊपर बात करेंगे, यानी उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी अदबी करियर और उनकी किताबों के बारे में बिलखुसूस, और आखिर में कुछ इक़्तिबासात हैं, कुछ उनका शेरी कलाम है, वो हशाम भाई इंशाल्लाह हमसे शेयर करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस लिंक को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है वो लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हशाम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम यूसुफ। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हशाम भाई, आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल आपसे ये है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब एक बहुत बड़ा नाम है। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। उन्होंने बचपन कैसी गुजारी, कहाँ से वो पढ़े, किस प्रोफेशन से वो वाबस्ता थे और आगे उनकी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजरी है, ज़रा इस पर रोशनी डालिए। यूसुफ, उनकी शख्सियत को समझने के लिए एक उनका ही जुमला मैं आपसे शेयर करूं। कुछ अर्सा कबल आर्ट्स काउंसिल में ज़िया मोइनुद्दीन साहब का एक प्रोग्राम हुआ था। ये मेरे ख्याल से साल 2018 या 2017 की बात है। उसमें ज़िया मोइनुद्दीन साहब को, जैसे सबको पता है कि मुश्ताक यूसुफ़ी साहब को बहुत पढ़ा, उनके मज़ामीन जो थे बल्कि ज़िया मोइनुद्दीन की आवाज़ से ही पहचाने जाते हैं। तो उसमें उन्होंने शेयर ये किया था ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने कि किसी महफ़िल में उन्होंने ये कहा कि अगर मुश्ताक यूसुफ़ी साहब ने ये कहा कि जब मेरे हाथ में नामा अमाल आएगा तो वो भी मैं ज़िया मोइनुद्दीन को पकड़ा दूंगा कि लो भाई पढ़ दो। तो ये मेरे ख्याल से उनकी शख्सियत को समझने के लिए काफ़ी होगा कि उन्होंने इतना बड़ा दिल किया कि उन्होंने ज़िया मोइनुद्दीन साहब से कोई वो कभी जलन महसूस नहीं करी या कोई हसद महसूस नहीं करी कि उनकी शोहरत या उनके मज़ामीन को जो दवाम बख्शा है वो ज़िया मोइनुद्दीन की आवाज़ ने बख्शा। टोंक में पैदा हुए थे, जवानी उनकी ऐसे उसमें हालात में गुजरी कि जब तहरीक पाकिस्तान ज़ोर पकड़ रही थी और शुमाली हिंद के जो मुसलमानों जो थे उनकी सियासी वाबस्तगी और उनका जो रुख था वो मुस्लिम लीग की तरफ था। ज़िया मोइनुद्दीन साहब को मैंने पहली दफ़ा सुना था लम्ज़ में। अच्छा, लम्ज़ की एक वीडियो उनकी जो यूट्यूब पे मौजूद है वो साल 2004 की है, जब वो कॉन्वोकेशन के लिए आए थे। की नोट स्पीकर थे, उनके साथ उस वक्त रज़ाक दाऊद साहब बैठे हुए हैं जो इस वक्त मुशीर तिजारत हैं मौजूदा वज़ीर आज़म के। तो लेकिन उसके बाद फिर जब मैं थर्ड ईयर में था तो 2008 या 2009 की बात है गालिबन, जब वो लम्ज़ आए थे तो उन्होंने एक अपना किस्सा ये सुनाया था पूरे मजमे के सामने कि जहाँ पे वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, गालिबन आगरा था, तो उनको पता चला कि कायद आज़म उनके शहर में आए हुए। तो मुसलमान जो तलबा थे कॉलेज के, वो सब उन्होंने बंक की क्लासेस और वो कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि कायद आज़म किसी केस की पैरवी के लिए आए हुए थे। तो वो सारे जो मुसलमान तलबा थे, मुसलमान स्टूडेंट्स थे, वो पहुंच गए कोर्ट के, किसी तरह से एक झलक मिल जाए कायद आज़म की। ये 40 की दिहाई की बात है गालिबन। तो उन्होंने बताया कि कायद आज़म जब बाहर निकले और उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स खड़े में हैं, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या ये आपकी क्लासेस का टाइम नहीं है? तो उन्होंने कहा क्लासेस यूसुफ, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू करें श्याम भाई। जी,
سوری میرے خیال سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. آپ کو میری آواز آ رہی تھی؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک. تو اس طرح سے وہ ایک پہلی دفعہ سننے کا جو اتفاق ہوا تھا وہ لمز میں اس طرح سے ہوا تھا جہاں پہ انہوں نے قائد اعظم کا یکتا سنایا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے جو کہا نا یوسف کہ آج کل کے قائدین جو ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی بھی کہیں بھی مل جائے وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور ان کو نہیں آتی کہ وہ نہ تو اسٹوڈنٹس کا خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی اور مطلب یا اور کوئی پیشے سے کوئی تعلق رکھتا ہو, اپنا وقت چھوڑ کے وہ ان کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن صرف سوائے ہاتھ ہلانے اور ان کے. تو بہرحال جو اس وقت میرے خیال سے جتنے بھی نوجوان اس وقت گزرے 30 کی دہائی یا 40 کی دہائی کے, سب کا میرے خیال سے قائد اعظم صاحب لیگ کے حوالے سے یہی ان کا مطلب نظریہ تھا. تو اور پھر وہ ایک رومانس اور فیسنیشن جو ہے ان کی پھر وہ آگے بھی جاری رہی. بہت شکریہ شام بھائی. اچھا شام بھائی, مشتاق احمد یوسفی صاحب کے کی ادبی کریئر پر روشنی ڈالیے گا کہ ان کی جو ادبی کریئر ہے وہ اس کا آغاز کیسے ہوا, اور آگے چل کر ظاہر لوگ, یعنی میں ابھی یوٹیوب میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور گوگل کر رہا تھا تو ایک جملہ بڑا مشہور جملہ ہے ان کے بارے میں کہ ہم مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں, تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. یہ جو جملہ ہے یہ ڈاکٹر ظہیر فتح پوری کا ہے جو ان کے لیے کہا تھا, لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک اور جملہ ہے جو ابن انشا نے ان کے لیے کہا تھا کہ اگر مزاحی ادب کے موجودہ دور کو کسی نام سے منسوب کر سکتے ہیں تو وہ یوسفی کا نام ہے. تو ابن انشا جیسے آپ جانتے ہیں وہ اپنے آپ میں مزاح میں ایک بہت بڑا نام, اردو کی آخری کتاب اور ان کے سفر نامے بہت لطف آتا ہے پڑھتے ہوئے. تو یہ دو نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ اس دور کو جو ہے ان کے نام سے منسوب کر دیا, ڈاکٹر مشتاق احمد یوسفی صاحب کے نام سے. تو ان کی پہلی کتاب جو آئی تھی چراغ تلے, اچھا یہ پیشے سے ساری زندگی بینکر رہے. سن 50 میں ایم سی بی سے وابستہ ہوئے اور سن 74 میں جو پاکستان کے بڑے بینکوں میں سے ایک نام یونائٹڈ بینک, اس کے صدر بھی رہے. تو کیونکہ پیشے سے بینکر تھے تو اس وقت میں کہیں اور بھی میں نے کسی کو یہ جملہ کہتے سنا تھا کہ یوسفی صاحب نے اس لیے ساری زندگی جو لکھا وہ ان کو جو اچھا لگا وہ لکھا, انہوں نے کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں لکھا. یعنی ان کا ایک پیشن تھا اور جو ان کا مشاہدہ تھا وہ اسے اس حساب سے قلم بند کرتے گئے. تو ان کا پہلا جو مضامین کا مجموعہ تھا وہ سن 61 میں آیا تھا, چراغ تلے. اور میں نے جو پہلے 2 مضامین ان کے سنے تھے, مزے کی بات یہ کہ میں جو ان سے متعارف ہوا تھا وہ ضیاء محی الدین کی ایک کلیکشن تھا, ای ایم آئی نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ضیاء محی الدین کی آواز میں کچھ مضامین جو تھے وہ سی ڈیز پہ آنا شروع ہوئے تھے. ایک زمانے میں سی ڈیز گفٹ کی جاتی تھیں, تو میرے ایک دوست ہیں علی باقر جعفری, انہوں نے مجھے یہ سی ڈی گفٹ کی تھی. تو اس میں ضیاء محی الدین نے جن مصنفین کو پڑھا تھا اس میں اکبر الہ آبادی, نور میم راشد بھی تھے. اس میں یوسفی صاحب کے 2 مضامین تھے, آنا گھر میں مرغیوں کا اور پڑیے گھر بیمار. یہ دونوں مضامین جو ہیں یہ ان کے پہلے مجموعے جو ہے چراغ تلے اسی میں سے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کا جو مجموعہ آیا تھا وہ سن 69 میں غالباً خاکم بدہن اور زرگزشت 1976 میں اور آب گم سن 90 میں. اور اس کے بعد پھر 24 سال کا وقفہ آتا ہے اور اس کے پھر آخری جو ان کی کتاب آئی تھی وہ شام شیر یارہ. تو اب ایک دفعہ انور مقصود صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان سے پوچھا یوسفی صاحب سے کہ آخری کتاب لکھنے کی کیا وجہ پیش آئی, تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت مطلب اولاد کے لیے لکھنا پڑا. اب یہ خدا معلوم کہ ان کا کیا مطلب تھا, یہ انور مقصود جانے, یوسفی صاحب جانے, یہ ہم کوئی بھی اس میں سے عکس کر سکتے ہیں کہ کیا مطلب تھا. لیکن ایک مشاہدہ جو ہے یوسفی صاحب کا نا, چاہے وہ گھر کا ہو, چاہے وہ پڑوس کا ہو, دفتر کا ہو, شہر کے حوالے سے ہو, وہ مشاہدہ ٹوٹ ٹوٹ کے بھرا ہوا ہے. اور مشاہدے کی پھر وہ اس کی تہیں اتارتے ہیں پھر, ٹھیک ہے, اس کے آپ کے مطلب کہ اگر اس کے پیچھے کیا سوچ ہے, کسی کا اگر رویہ ہے, اس کا کیا رویہ, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, اور اس کے پھر کیا شاخسانے نکلتے ہیں.
بہتر. اچھا شام بھائی، چونکہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ کتاب کہانی، اس میں ہم کتابوں کا تعارف بھی پیش کرتے ہیں، اور یعنی پاسٹ کی اگر 5 قسطیں ہیں، بلکہ میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو کتابوں کا تعارف حاصل کرنا ہو تو ہماری جو کتاب کہانی کی 5 قسطیں ہیں وہ ضرور دیکھیں. یوٹیوب پر بھی موجود ہیں، اور اپنی کتاب کے فیس بک ویڈیو سیکشن میں بھی موجود ہیں. وزٹ کریں، تبصرہ کریں، اور مزید ہمیں کتابوں کے بارے میں بتائیں. تو حشام بھائی ذرا یہ بتائیے گا کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی جو کتاب ہے، ان کتابوں کے بارے میں بھی تبصرہ کریں کہ کتاب کا جو یعنی کتاب لکھنے کی وجہ کیا تھی، کس طرح کی کتاب ہے، ادبی اسلوب کیا ہے، اور ان کی کتابیں مل کہاں سے سکتی ہیں. اچھا یوسف، میں نے تو جو ان کا حاصل کیا تھا تو اس وقت کیونکہ ان کی وفات ہو چکی تھی، تو میرے خیال سے ابھی بھی ان کی جو کتابیں ہیں الگ الگ تو شائع ہو رہی ہیں. میں نے ان کا مجموعہ حاصل کیا تھا. یہ پہلی 4 کتابوں کا مجموعہ ہے. اس میں چراغ تلے، خاکم بدہن، زرگزشت اور آب گم، یہ چاروں کتابوں جو ہیں اس مجموعے میں شامل ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور شام شیر یارہ جو ہے وہ 2014 میں آئی تھی. تو اکثر جو مجموعے میں خاص اس میں یہ ابھی تک شامل نہیں کی گئی ہے. یہ مجموعہ جو ہے جہانگیر بک ڈپو کا شائع کیا ہوا ہے، اور جو لاہور سے ناشر ہیں. ان کا جو اسلوب کی آپ نے بات کی کہ اس کو میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ مزاح کو یہ فلسفے کا جامع جو ہے جس طرح سے یوسفی صاحب پہناتے ہیں، شاید ہی اور کوئی پہناتا ہو. اس میں سے میں نے اقتباس ہے ایک ان کا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اقتباس پڑھنا چاہوں گا. ان کی مضمون ہے تزکیہ یوسفی، اور ان کی جو مجموعہ تھا یہ زرگزشت تھا، جو غالباً تیسرا تھا ان کا. اب اس میں یہ پڑھیے گا کہ کہاں سے کچھ بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں کس طرح سے کچھ حوالے دیتے ہیں یوسفی صاحب. تو امریکہ کے مقبول شاعر رابرٹ فراسٹ سے کسی نے دریافت کیا وہ کون سا واقعہ ہے جو آپ کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا. فراسٹ نے جواب دیا، جب میں 12 سال کا تھا تو ایک موچی کے یہاں کام کرتا تھا اور دن بھر منہ میں کیلیں دبائے پھرتا تھا. آج میں جو کچھ بھی ہوں اور جس مقام پر بھی ہوں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ سانس لیتے وقت میں نے وہ کیلیں اور کوکے نہیں نگلے. اگر آپ کو بھی انکشاف احوال واقعی پر اصرار ہے تو مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ 1974 میں میرے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کا پریزیڈنٹ ہونے کی واحد وجہ یہ ہے کہ جس انگریز جنرل مینیجر نے سن 50 میں انٹرویو کر کے مجھے بینک میں ملازم رکھا وہ اس وقت نشے میں دھت تھا. اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ شراب نوشی کے نتائج کتنے دور رس ہوتے ہیں. مشہور اور مقبول مزاح نگار جارج میکش کا خیال ہے کہ مغرب میں مزاح مر چکا ہے، اب زندہ نہ ہوگا، لیکن مغرب پر موقوف نہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب انسان میں اپنے آپ پر ہنسنے کا حوصلہ نہیں رہا اور دوسروں پر ہنسنے سے اسے ڈر لگتا ہے. نہ کوئی خندہ رہا، نہ کوئی خندہ نواز. انگلینڈ میں لارڈ راچسٹر نام کا ایک بانکا گزار ہے، کسی گھر بند نہیں تھا. رندے شاہد باز، شاعر، شرابی، جملے باز، فقیر، غزل گو، بدنام ہی نہیں سچ مچ بدفحاشی میں بے مثال. اس کی ظرافت سے لوگ خائف رہتے تھے. مرنے لگا تو بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا میری واحد وصیت یہ ہے کہ ظرافت سے پرہیز کرنا. معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ظرافت میں ایک نہیں کئی آنچ کی کسر رہ گئی، ورنہ یہ نوبت نہ آتی. جہاں سچ بول کر سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے وہاں چاتر مزاح نگار الف لیلہ کے شہرزاد کی طرح 1001 کہانیاں سنا کر اپنی جان اور آبرو صاف بچا لے جاتا ہے. میں نے گمبھیر بین الاقوامی سماجی، سیاسی اور اقتصادی سوالوں سے جان چھڑانے کے لیے 20 سال پہلے ایک جملہ گھڑا تھا، دنیا میں جہاں کہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری اجازت کے بغیر ہو رہا ہے. مزاح نگار کو جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ ہنسی میں اس طرح کہہ جاتا ہے کہ سننے والے کو بھی بہت بعد میں خبر ہوتی ہے. میں نے کبھی کسی پختہ کار مولوی یا مزاح نگار کو محض تقریر و تحریر کی پاداش میں جیل جاتے نہیں دیکھا. مزاح کی میٹھی مار بھی شوخ آنکھ، پرکار عورت اور دلیر کے وار کی طرح کبھی خالی نہیں جاتی. تو میرے خیال سے یہ میں نے جو پورے مجموعے میں سے 4 کتابوں میں سے یہ اقتباس نکالا تھا کہ وہ مزاح کو جب میں کہا نا کہ مزاح کو جو فلسفے کا جامع پہناتے تھے، میرے خیال سے یہ جو اقتباس ہے، یہ جملے تھے، اس سے بہتر اس کی عکاسی نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا شام بھائی، مشتاق احمد یوسفی صاحب کی جو کتابیں ہیں، ان کی مضامین کے 4
مجموعے شائع ہو چکے ہیں. سب سے پہلا مجموعہ ہے چراغ تلے. آپ نے بتایا بھی 1961 میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے. تو یہ کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ میں نے ان کا پورا مجموعہ پڑھا، جس میں مجموعے میں ان کی چاروں کتابیں شامل ہیں: چراغ صحیح تلے، ہے. خاکم بدھن، زرگزشت اور آب گم. یعنی 1990 تک ان کی 4 کتابیں آ چکی تھیں، اور پھر آخری کتاب جو آئی وہ شام شیر یارہ، وہ 2014 میں آئی. تو جو 2014 میں آخری جو کتاب آئی تھی وہ کسی مجموعے میں شامل نہیں ہے، وہ شاید الگ سے لینی پڑے گی. ہم. وہ سچی تو بات ہے کہ میں نے نہیں پڑھی. صحیح ہے. ان چاروں مجموعوں پر ذرا تبصرہ کریں. ان کی جو ہے وہ یہ کتابیں ملیں گی کہاں سے؟ آپ نے کہاں سے پرچیز کی تھی؟ یہ میں نے ابھی جب آپ نے ابھی سوال کیا تو جہانگیر بک ڈپو ہے اس کے ناشر. میں نے تو لبرٹی بک سے منگوائی تھی، اور یہ 4 کتابیں میں پہلے پڑھ چکا تھا، یعنی کچھ آج سے 5-6 سال پہلے، لیکن ابھی میں نے دوبارہ یہ منگوائی تھیں اس کے لیے. لاک ڈاؤن جب سٹارٹ ہوا تھا پینڈیمک کی وجہ سے، تو یہ میں نے کہا یہ دوبارہ پڑھی جائیں، کیونکہ اب میرے پاس یہ 4 کتابیں تھیں نہیں. یہ میرے خیال سے میں نے اسکول کی لائبریری سے جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے خیال سے یونیورسٹی کے دور تک یہ پڑھنے کا سلسلہ جاری رہا، مختلف ادوار میں نے پڑھا. تو جو آپ نے کہا تھا تبصرے کی بات ہے، ایک بات ہے کہ یہاں پہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے لکھنے کا جو انداز ہے یوسفی صاحب کا، وہ بہت آسان اور سہل ہوتا ہے. شاید یا تو انہوں نے اپنے آڈینس کو پہچانا، حالانکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ کسی خوشنودی کے لیے لکھتے نہیں تھے. جو ان کو اچھا لگا انہوں نے لکھا. جو ان کو مطلب اگر ایسی بھی چیزیں تھیں شاید کچھ کہنا چاہیے کنزرویٹو حضرات جو ہیں جن چیزوں پہ اعتراض کریں، کچھ ایسے حوالات ہوتے تھے اس میں سے، لیکن انہوں کو کبھی بھی انہوں نے اس پہ کوئی مطلب کان نہیں دھرے. تو بات یہ ہے کہ لکھنے کا جو انداز ہے، زبان جو ہے اور الفاظ ووکیبلری کا جو استعمال ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت آسان ہوتا چلا گیا ہے ان کی مضامین میں. شروع کے مضامین میں واقعی لگتا ہے کہ وہ زبان جو کہ یوسفی صاحب شاید کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اس لہجے میں اس ظرف سے کوئی بات کرنے والا مل نہیں رہا، تو وہ اس میں تحریر کر کے اسے شاید کیوں کہتے ہیں نا کہ اس میں جو ایک بڑا مشہور کردار ہے جو کہ آپ اگر ضیاء محی الدین صاحب کے جب سنیں جو وہ مضامین پڑھتے ہیں یوسفی صاحب کے، مرزا عبدالودود بیگ. تو مرزا عبدالودود بیگ کے بارے میں جو انہوں نے اپنا مقدمہ لکھا ہے چراغ تلے میں، اس میں لکھا ہے کہ مرزا عبدالودود بیگ اصل کردار نہیں، ان کے ہمذات ہیں. تو اکثر کبھی جیسے وہ مرزا عبدالودود بیگ سے وہ مخاطب ہو کے شاید لگتا یہ ہے کہ وہ اپنا جو بھڑاس ہے نکال رہے ہیں، یا پھر جو اپنا ظرف ہے جس ظرف سے وہ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھنے کا شوق پورا کر رہے ہیں. صحیح ہے. شام بھائی بہت بہت شکریہ. آج کا جو سیشن ہے وہ ہم یہاں اینڈ کریں گے. اختتامی آپ دینا چاہیں؟ ایک چیز، میں نے ان کو آخری دفعہ دیکھا تھا سن 2017 میں، جب یہ KLF کراچی لٹریچر فیسٹیول کے لیے بیچ لگژری آ رہے تھے. اس وقت کا ایک واقعہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر جو تھی 92 سال تھی، اور جب یہ جو مین انٹرنس ہے یعنی پارکنگ سے اندر آ کے بیچ لگژری کی، تو وہاں پہ والنٹیئرس تھے، بچے تھے. تو اس میں سے ایک نے کسی کا اشارہ کیا کہ ویل چیئر لے آؤ یوسفی صاحب کے لیے. تو انہوں نے بڑی سختی سے منع کیا کہ نہیں، میں بھلے ہی آہستہ آہستہ جاؤں گا، میں وقت سے پہلے آیا ہوں تاکہ میں مجھے پتہ ہے کہ میں آہستہ چلتا ہوں، میں چلتے ہوئے پہنچ جاؤں گا وہاں تک، مجھے ویل چیئر نہیں چاہیے. بہت سختی سے منع کیا تھا. اور جو ان کی ویڈیوز موجود ہیں نیٹ پہ، اور جو میں نے بھی کئی دفعہ ان کو سنا، KLF پہ سننے کا اتفاق ہوا اور لمس میں جو سننے کا اتفاق ہوا، ایک حکایت ہے جو یہ ہمیشہ آخر میں پڑھتے تھے جس کا نام ہے 5واں شعر. وہ میں پڑھنا چاہوں گا کیونکہ یہ نئی نسل کو کوئی نصیحت تھی یوسفی صاحب کی. یہ جو اب میں پڑھ لوں گا یوسفی صاحب کا ہی یہ الفاظ ہیں. کچھ عرصے پہلے میں نے ایک حسب حال جاپانی حکایت پڑھی تھی جس کا عنوان تھا 5واں شعر. 5ویں شعر کی حکایت کچھ اس طرح ہے کہ کوزن نامی عبادت گاہ کا مہامند یکیو شعروں کو سدھانے میں حیرت انگیز مہارت رکھتا تھا، اور اس کی شہرت سارے ملک میں پھیلی تھی. لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی سدھائی ہوئی شعرنیاں انسانی بچوں کو اپنا دودھ پلا کر پال سکتی ہیں. شعروں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ عبادت گاہ کے مخصوص منتروں اور گانوں کی دھن میں ڈگارتے اور دھاڑتے ہیں. ایک دن ایک شہزادہ یکیو کے شعروں کی محیر العقول کرتب دیکھنے آیا. ابھی وہ
ورطۂ حیرت سے نہیں نکلا تھا کہ اچانک اس کی نظر 5 گندے مرکھنے اور دوگلے شیروں پر پڑی جو ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ ان کے جسم پر کلیاں اور چتریاں رینگ رہی تھیں۔ شہزادے نے پوچھا، اور یہ وہ شیر ہیں جنہیں ٹرین کرنے میں آپ ناکام رہے ہیں؟ یکیوں نے تفاخر سے کہا، ناکام؟ جناب عالی، یہ تو میری کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ ان 5 شیروں کو عبادت گاہ کا پہرا دینے کی خصوصی ٹریننگ دی گئی ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، ایک شیر عبادت گاہ کی مشرقی دیوار کا پہرا سنبھال لیتا ہے، دوسرا مغرب کی طرف خود کو تعینات کر دیتا ہے، باقی ماندہ 2 شمالی اور جنوبی کی دربانی کرتے ہیں۔ یہ چاروں شیر رات بھر پیٹرولنگ کرتے ہیں اور عبادت گاہ اور اس کے اندر رہنے اور عبادت کرنے والوں کو ڈاکوؤں اور لٹیروں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، لیکن یہ تو 5 شیر ہیں، 5واں شیر کس کی حفاظت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، 5واں شیر دیکھنے میں کمزور اور مسکین لگتا ہے، مگر یہ سب سے زیادہ خونخوار ہے۔ باہر پہرا دینے کے بجائے یہ عبادت گاہ کے اندر صدر دروازے پر بیٹھا پہرا دیتا ہے۔ لیکن عبادت گاہ کے اندر پہرا دینے کا کیا معنی؟ شہزادے نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، سرکار، بہت سے گھر اندر ہی سے اندر والے ڈھاتے ہیں۔ صاحبوں، یہ 5واں شیر کون ہے اور کہاں ہے؟ یہ زیغم کس کچھاڑ سے ڈکارتا ہوا نکلتا ہے؟ بظاہر لاغر و مسکین یہ کیسا شیر ہے جو 73 برس سے اس خواب کی حفاظت کر رہا ہے جو ہمارے پرکھوں نے دیکھا تھا۔ یہ شیر جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، یہ شیر ہے ساری خلق خدا، جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ بہتر، بہت شکریہ شام بھائی۔ اب ہم اس سیشن کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اختتامی کوئی اگر آپ کلمات کہنا چاہیں مشتاق احمد یوسفی صاحب کی شخصیت کے اوپر، تو اس کے بعد ہم اس سیشن کو اینڈ کریں گے۔ جی شام بھائی۔ یوسفی صاحب کے کام کے بارے میں تو میرے خیال سے تبصرہ کرنا میں کہ ہماری تو اوقات نہیں۔ میں سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ یوسفی صاحب کو ضرور پڑھیں، اور یوسفی صاحب کو پہلے اگر پڑھ نہیں سکتے تو یوسفی صاحب کے اپنی آواز میں اور جو ضیاء محی الدین صاحب کی آواز میں ان کے کئی مضامین شامل ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اب وہ زبان جو ہے نا وہ اب سننے کو نہیں ملتی جو یوسفی صاحب لکھ گئے ہیں، جو الفاظ وہ لکھ گئے ہیں وہ اب دوبارہ میرے خیال سے آج کوئی بھی ایسا لکھنے والا نہیں۔ شاید ان کا اپنا بھی ہم اثر ایسا کوئی نہیں تھا، لیکن اس پر جو لکھ گئے میں نوجوان نسل کو یہ تاکید کروں گا کہ ضرور پڑھیں۔ پہلے ایک زمانے میں جیسے ریڈیو پاکستان نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ اقبال کا کلام جو تھا وہ قوالیوں میں آ گیا تھا، اور قوالیوں کے ذریعے وہ پھر عام کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کو پھر اور موسیقاروں نے بھی گایا اقبال کو، اور اسی طرح سے اقبال واقعی ایک نسل در نسل جو ہے وہ پہچان میں ہے۔ پھر لوگوں نے اقبال کو اس سے علاوہ قوالیوں کے علاوہ اور غزلوں کے مطلب دوسری نظموں کے علاوہ بھی پھر پڑھا، تو مثال کے طور پر شکوہ جواب شکوہ ہی کتنے گلوکاروں نے گایا۔ اسی طرح سے اب میرے خیال سے ضیاء محی الدین کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، یہ مضامین چاہے مشتاق یوسفی صاحب، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ مشتاق یوسفی صاحب کو زندہ رکھنے کے لیے آگے نسل تک منتقل کرنے میرا خیال ہے انٹرنیٹ کا کوئی ایشو آیا ہے۔ ناظرین، آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا جو سیشن ہے کتاب کہانی قسط نمبر 6 بیاد مشتاق احمد یوسفی صاحب، آج ہم اس کا ہی اختتام کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور یوٹیوب میں ہمارا چینل ہے اپنی کتاب PK کے نام سے، اس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔